औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जस्टिस टीवी से मैं आपका मेज़बान रेहान अब्बासी हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास यहाँ मौजूद हैं कि जिनका तारुफ़ पूरी दुनिया में एक रूहानी स्कॉलर की हैसियत से है। एक मारूफ़ सूफ़ी बुज़ुर्ग पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब मोहतरम सूफ़ी जमीलुर रहमान ख़ानी साहब के पास आज हम मौजूद हैं। उनके बारे में आज हम बहुत कुछ उनसे पूछेंगे और इसके साथ साथ आपके इदारे ख़ानिया वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से भी आपसे गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क़िबला, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। हज़रत, आपका तारुफ़ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी तरीक़त के हवाले से है, सूफ़ीज़म के हवाले से है, और लोग आपको एक रूहानी मुआलिज के तौर पर, एक रूहानी स्कॉलर के तौर पर जानते हैं। इन सब के बाद मैं देख रहा हूँ कि एक आप फ़लाह इंसानियत की जानिब गामज़न हैं। वो सब होने के साथ साथ आपने एक इदारे का क़याम अमल में लाया ख़ानिया वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से। क्या वजूहात हैं, क्या ज़रूरत पेश आई? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रेहान अब्बासी साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को कामयाब व कामरान फरमाए। आमीन। कि आज इस नाचीज़ को आप लोगों ने इतनी मोहब्बत के साथ याद किया। बहुत प्यारा सवाल आपने किया कि रूहानी इलाज के साथ कि हमने ये ट्रस्ट क्यों बनाई और लोगों की खिदमत के लिए फ़लाही खिदमत जो हम करते हैं, तो क्या वजह है? ये इसलिए कि रूहानी इलाज के साथ साथ जो भी मेरे पास गरीब गुरबा आते हैं, इलाज करवाते हैं, जिनके पास डॉक्टर के लिए पैसे नहीं होते, मेरे पास आने तक उनके लिए पैसे नहीं होते, तो वो जब आते हैं अपने इलाज के लिए लोगों से कर्ज़ लेके या जिस तरीके से भी आते हैं, उनका इलाज करके जब उनको अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का कलाम और जो उनकी मुसीबत होती है उसके लिए दुआ कर लेते हैं और उनकी परेशानियां दूर करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र देते हैं। उसके अलावा जब वो कहते हैं कि हमारे लिए रिज़्क़ का मसला है, हमारी बच्चियों की शादियों का मसला है कि बच्चियां जवान हो गई, उनके लिए कोई ऐसा वसीला नहीं कि हम जहेज़ दे सकें। आजकल हमारे मामलात, हमारे माहौल देख रहे हैं कि बग़ैर जहेज़ के तो कोई बच्ची को कबूल भी नहीं करता। तो इसी वजह से ये परेशानी देख के एक दोस्तों ने और बच्चों ने, जो मुरीदीन हैं, उन्होंने एक ख़याल बनाया कि हम अगर अपनी ट्रस्ट कर लें तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि इंशाअल्लाह इन लोगों की रूहानी इलाज के साथ साथ इनका जिस्मानी काम भी हम कर सकेंगे। तो इस वजह से ये ट्रस्ट हमने निकाली है और ट्रस्ट बनाई है जो फ़लाही काम कर रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आप कर रहे हैं। जो रूहानी इलाज है वो भी हम फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी से कोई पैसा टका कुछ भी नहीं लेना। अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम काम करते हैं कि अल्लाह के बंदों से जो मोहब्बत करे, अल्लाह पाक उससे मोहब्बत करता है। तो इसी वजह से हम ये काम भी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हम अपनी तबलीग भी कर रहे हैं कि नमाज भी पढ़ें, तहज्जुद गुज़ार भी हो जाएं, लोग इस्लाम की तरफ भी आएँ। और फ़लाही इदारा हमारा ये काम कि अगर देखते हैं कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गाँव में काफ़ी बच्चियों की हमने शादियाँ करवा दी, जिनको किसी से हमने मदद नहीं ली और ना ट्रस्ट का हमने किसी को इतना वो किया। बस जितने मुरीदीन हैं वो अपनी तरफ से कि किसी को कहते हैं कि आप ये चीज़ कर दो, आप ये कर दो, किसी से पैसे भी नहीं लेते, कि अपनी मर्ज़ी से जो भी वो करते हैं वो लेके आ जाते हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हम उन बच्चियों के काम जब हो जाते हैं तो उनके लिए भी दुआएँ होती हैं, हमारे लिए भी दुआएँ होती हैं और उनके काम भी बन जाते हैं माशाल्लाह। अच्छा हज़रत, इस हवाले से पूछें कितना अरसा हो गया इस ट्रस्ट को? और दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने फरमाया कि आप हैं और आपके मुरीदीन हैं, वो साथ इसमें ख़ुद ही डोनेशंस करें, तो क्या अभी तक ऐसा कभी हुआ है कि कोई मतलब जिनका आपसे पहले से ताल्लुक़ ना रहा हो, कोई मुरीद मुहिब्बीन ना हो, उसके अलावा बाहर से भी कोई लोगों ने डोनेशंस वगैरह दी हैं? बाहर से तो इतना कुछ भी नहीं होता। बाहर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में, यानी कि अमेरिका में, मलेशिया में, दुबई में, तुर्की में, सऊदीया में काफ़ी मुरीदीन है, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में काफ़ी मुरीदीन है। लेकिन बाहर से कोई ऐसा किसी ने दुआएं करते हैं, लोग कहते हैं कि हम किस तरीके से बेचें, लेकिन हम लोगों से नहीं फारिग होते कि उनको बताएं कि किस तरीके से आना चाहिए या क्या होता है क्या नहीं होता, वो सिस्टम ही नहीं पता कि बाहर से कैसे डोनेशन आए। बस इधर मेरे कराची के काफ़ी मुरीदीन हैं माशाल्लाह, जो बहुत अच्छे और तकड़े हैं, जिनके अपने कारोबार हैं, वो करते हैं। पेशावर के मुरीदीन हैं, लाहौर में हैं, जिस तरह अपने पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ से हैं उन्हीं को करते हैं। एक तो डोनेशन का हमें हया भी आती है कि किसी को बोलें कि डोनेशन दें, तो एक हया सी आती है कि वो क्या सोचेगा, इस वजह से हम किसी को ये बात करते ही नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी नहीं कि कुछ काम नहीं हुआ, काफ़ी काम हुआ है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ, उस लॉकडाउन से शुरू से लेके आखिर तक
کچھ ویلفیئرز رک گئی تھیں جو بہت نامی گرامی ہیں کہ ایک دن دیتے تھے ایک دن نہیں دیتے تھے، کیونکہ بہت زیادہ مسئلہ بن گیا تھا، اور الحمدللہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہو، ہر گھر تک ہم نے راشن پہنچایا اور سب کی مدد کی۔ اس کے علاوہ تیلیسیمیا کا مسئلہ بن گیا تھا، تو اس کے لیے بھی تمام مریدین کو اعلان کیا، وہ جو ٹرک تھا، بس تھی جو آئی ہمارے پاس ہاسپٹل سے، اور 300-400 بچوں نے تیلیسیمیا کے لیے سب سے پہلے میں نے بلڈ دیا، پھر تمام مریدین نے بلڈ دیا۔ تو یہ ویلفیئر میں یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، آپ نے جس طرح فرمایا کہ علاج بھی آپ کرتے ہیں تو فی سبیل اللہ، کسی سے کچھ نہیں لیتے، کوئی ایک پائی پیسہ نہیں لیا جاتا، لیکن میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک عمومی تاثر ہے کہ جو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ہاں، کہا جاتا ہے کہ بھائی پیسے اگر کوئی لے رہا ہے، کوئی روحانی علاج کے پیسے لے رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فراڈ کر رہا ہے بندہ، یہ ہمارے ایک عمومی تاثر ہے۔ لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو وہاں پیسے دیتے ہیں، گو کہ آپ کے ہاں ایسا ہے کہ آپ پیسے نہیں لیتے، تو آپ اس حوالے سے کیا ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟ بس دیکھو، روحانی علاج جو روحانی ہوتا ہے نا، وہ بھی روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک جسمانی ڈاکٹر ہے، ایک روحانی ڈاکٹر ہے۔ کوئی حکیم ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کہیں بھی کسی جگہ پہ اللہ پاک نے ایک مریض کو لکھا ہوتا ہے کہ فلانی جگہ سے اس کو شفا ہوگی، تو اللہ کی طرف سے وہ آتا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ آپ گھر سے اٹھ کے آؤ ہمارے پاس علاج کے لیے، کوئی کسی کو نہیں کہتا، خود بخود وہ علاج کے سلسلے میں آتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ جنات کے چکر ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ جنات کا مسئلہ وہ ہٹانے ہوتے ہیں، تو ان کے کچھ صدقات ہوتے ہیں، اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ صدقوں سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ تو یہ صدقہ خیرات، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو لازمی ہے چیز میں کہ آپ کی ایک مصیبت ٹلتی ہے اور آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ دیکھو ہمارا اور کوئی الحمدللہ ہمارا تو اپنے بزنس ہے، کام ہے، تو کام چل رہا ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ رتبہ دیا ہوا ہے کہ وہ علاج کرتے ہیں، تو ان کو اللہ پاک نے ایک روحانی ڈاکٹر بنایا ہوا ہے۔ تو وہ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں اس علاج کے سلسلے اتنی مد میں دے دیں، جو تو ڈاکٹر آج کل تو کاٹتے ہیں، آج کل تو ڈاکٹروں کا جو ماحول ہے، آج میں نے خود کچھ دن پہلے ہی اپنی بچی کو داخل کیا ہوا تھا ہاسپٹل میں، اور جو حالات چل رہے تھے کہ میں پریشان ہو گیا تھا کہ اللہ یہ کیا، یہ تو ایک کاروبار بنا دیا۔ ڈاکٹر جو پیشہ ہے اللہ کی رضا کا، اور شفا اللہ نے ان کے ہاتھ میں ڈالی ہے، شفا رب دیتا ہے، علاج ڈاکٹر کرتا ہے، لیکن دیکھو اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں شفا ڈالی ہے، لیکن انہوں نے وہ چیز غلط لے کے کاروبار بنا دیا کہ فلانا ٹیسٹ کرو، یہ کرو، وہ کرو، 20-25 ہزار سے تو کوئی کم ٹیسٹ نہیں تھا۔ تو میں خود پریشان کہ یار غریب لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو وہی لوگ اگر کسی روحانی علاج والے کے پاس آتے ہیں اور وہ 500-1000 روپے لے لیتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی پیٹ لگا، وہ کہاں جائے گا اس کے علاوہ؟ لیکن آپ وہ بھی نہیں لیتے؟ نہیں، وہ الحمدللہ ایسا اس لیے نہیں لیتا وہ بھی کہ اگر کوئی خود بھی دیتا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ بعد کسی غریب کو دے دو، اللہ کی رضا۔ ہاں، یہ چیز ہے کہ کسی کے جنات کا مسئلہ آ جائے یا کسی کے اوپر ایسی مصیبت ہو کہ جس کے لیے مجھے نقصان ہونا پڑے، تو پھر ان کو صدقے کا بتاتے ہیں کہ یہ صدقہ کر لو، حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو اللہ آپ کی یہ پریشانی کہیں بھی جا کر صدقہ کہیں بھی کر دیں۔ اچھا حضرت، ایک ہمارے ہاں جس طرح میں نے پہلے ایک چیز عرض کی آپ سے کہ ایک عمومی تاثر ہیں، بہت سارے تاثرات ہوتے ہیں، ایک اور یہ تاثر ہمارے یہاں قائم کیا گیا ہے کہ جو شخص کوئی صاحب طریقت ہے یا اس شعبے میں ہے یا کوئی صوفیزم کی طرف مائل ہے، تو ہمارے ہاں ایک یہ تاثر بنا دیا گیا ہے کہ بھائی وہ خانقاہ کے اندر ہی رہے، وہ اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہے، سوسائٹی کے معاملات میں اس کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ سوسائٹی کے معاملات میں بھی آپ کا عمل دخل بہت اچھا ہے، آپ خود ایک بزنس مین کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اگر میں کہوں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال آپ بہت اچھا کرتے ہیں، سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، تو ان ساری چیزوں کا آپ کے ذکر و اذکار پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، الحمدللہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا کہ ہمیں ایک جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ پاک یہ نہیں کہتا کہ بس ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ اور مجھے یاد کرو، اللہ پاک کہتے ہیں آپ دنیا کے معاملات بھی دیکھو، کیونکہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے دنیا، والآخرہ، پھر آخرت۔ تو دنیا کو بھی حق حلال کے ساتھ چل کے کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، یہ کہ ہر حق حلال کے ساتھ اپنا کاروبار کریں، اپنا روزگار کریں، لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو رشتہ داروں کا حق ہے وہ ادا کریں۔ ان چیزوں کو تو لازمی آپ ایک طرف بیٹھ جائیں اور اللہ ہی اللہ کریں، اور آپ سے اپنے رشتہ دار ناراض ہوں، آپ سے بہن بھائی ناراض ہوں، آپ سے اپنے والدین ناراض ہوں کہ ہمارے ساتھ ملتا نہیں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا، یا کوئی کاروباری ایسے لوگ کہ آپ کو اللہ پاک نے ایک کاروبار عطا کیا ہے جس کے صدقے آپ کے نیچے ہزاروں تو نہیں سینکڑوں کی تعداد سے لوگ کام کر رہے ہیں، جن کے گھر چل رہے ہیں، وہ گھر بند ہو جائیں آپ کے نہ جانے کی وجہ سے، تو پھر وہ عبادت قبول کیا ہوگی؟ یہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ بس ایک طرف بیٹھ جاؤ،
اور اللہ ہی اللہ کرو، نمازیں پڑھو، نفل پڑھو، لازمی کرو، عبادت لازمی ہے، لیکن عبادت کے ساتھ دنیا کے کاموں کو بھی سنبھالنا یہ بھی عبادت ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا حضرت، آپ کے پاس مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں ہماری سوسائٹی کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بے اتفاقیاں ہیں، میری ماں اور میری بیوی کی نہیں لگتی، میرے ماں میرے بھائی کی نہیں لگتی، میری بیوی اور میرے بھائی کی نہیں لگتی، یا اسی طرح اختلاف میرے دونوں بھائیوں کی آپس میں نہیں لگتی، بہن بھائی کی نہیں لگتی، یہ مسئلے بہت زیادہ آتے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ ہم نے خود بنا لیا، یہ چیز نفرتیں اپنے دلوں میں ڈال دی ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں سے یہ نفرتوں کو نکالنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ بے شک۔ اور سب سے بڑی عبادت ہے کسی کا حق ادا کرنا، کسی کے ساتھ محبت سے بات کرنا، کہ اس کے دل کو جیت لینا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری بہن نے تھوڑی سی کوئی بات کر لی تو ہم نے اپنے دل میں رکھ دیا، میری بیوی نے کہا فلانے نے یہ تیری بہن نے کہا ہے، اس کو ہم نے نفرت بنا لیا، یا تیری ماں نے ایسا ہمیں کہا ہے، تیرے بارے میں کہا ہے، وہ ہم نے نفرت بنا دیا۔ نہیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ مرد کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑا دل دیا ہوا ہے، حوصلہ دیا ہوا ہے کہ وہ ہر طرح کو دیکھ کے اس مسئلے کو ہینڈل کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ پریشانیاں جو گھروں میں پریشانیاں بن جاتی ہیں تو ان پریشانیوں کو لے کے لمبا کر دے۔ یہ ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے زیادتی میرے ساتھ کی ہے، مجھے اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، تو میں یہ نہ کہوں کہ آپ اس زیادتی کا آپ سے بدلہ لوں، نہیں، اس زیادتی کو میں معاف کر دوں۔ آپ نے زیادتی کی لیکن میں تیرے پاس جا کے معافی مانگوں کہ بھائی میرے سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں، تو اس کے دل میں آپ کے لیے اور رتبہ بڑھتا ہے۔ اور اس پہ صرف وہ نہیں کہ آپ دونوں میں اتفاق ہوگا، اس پہ اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، تو اتنا غیرتی ہے کہ تو نے میرے لیے اپنے گناہگار بھائی کو معاف کر دیا، اس کا گناہ تھا، تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی وجہ سے یہ معاشرے میں ہمارے بہت زیادہ مسئلے بن رہے ہیں، پریشانیاں بن رہی ہیں۔ ہم نے دیکھو آج جو حکومت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان ایسا ہے، زرداری ایسا ہے، نواز شریف ایسا ہے، الطاف حسین ایسا ہے، یا جتنی بھی ہمارے بڑے ہیں آج کل جو چل رہے ہیں کہ یہ ماحول، تو یہ کس لیے؟ ہمیں علم کرنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، ہمیں احادیث پڑھنی چاہیے، ہمیں قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہیے، کسی علماء کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جیسے رعایا ہوگی ایسے ظالم بادشاہ دیا جائے گا۔ میں خود تو فرشتہ بن جاتا ہوں، دوسرے کو شیطان بنا دیتا ہوں کہ اس میں اتنی غلطیاں ہیں۔ سب سے پہلے مجھے اپنی غلطیاں دیکھنی چاہیے، اپنی غلطیوں کو نکالنا چاہیے۔ میرے گھر میں میرے ذمہ جو اللہ پاک نے مجھے ایک نوکر دیا، میری ڈیوٹی کر رہا ہے یا ایک کوک ہے، اس کا حق کیا ہے؟ میں اس کا حق نہیں ادا کرتا تو میں عمران خان کی باتیں کرتا ہوں، میں زرداری کی باتیں کرتا ہوں، یا میں کسی اور کی باتیں کرتا ہوں کہ وہ ملک میں ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں۔ پہلے میں اپنے عمل کو دیکھوں۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ میں اپنی نیت اپنا عمل ٹھیک کر دوں گا تو اللہ کے فضل سے میرے لیے آگے راستے خود بخود کھلیں گے، اور معاشرے میں اللہ پاک نام بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اور اللہ کے فضل سے اللہ پاک آپ پہ ایسا کرم کرے گا کہ آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہونی پڑی۔ اچھا قبلہ، اسی سے میں ریلیٹ کرتے ہوئے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، پڑوسی ہو گئے، گھر ہو گیا، سارا اسلام کی تعلیمات ہی۔ اس موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے، یا پھر ہم انٹرنیشنلی بات کریں مسلم امہ کی، جو ہمارے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جس طرح ہم زوال کا شکار ہیں، تو اس موجودہ پوری صورتحال میں ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ جی، ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل وہ دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے بھائی کے لیے ایسا ہو کہ وہ کچھ سوال کرے، کچھ کام بولے تو اس کو کوئی جھجک نہ ہو، وہ ان جھجک اس کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے۔ آج کل ہمارا ماحول کیا چل رہا ہے کہ کوئی اگر سرکاری کوئی نوکر ہے، سرکاری کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی غریب بندہ جاتا ہے اس کے پاس نوکری کے سلسلے میں، کسی کام کے سلسلے میں، تو سب سے پہلے رشوتیں، نفرتیں۔ آج کل نوکریاں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو، ماحول چل رہا ہے کہ نوکریاں تو ہے ہی نہیں، لیکن اگر دے بھی رہے ہیں تو رشوتیں مانگ رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد سے رشوتیں مانگ رہے ہیں۔ تو ہمارے دلوں میں یہی نفرت اور یہی چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمیں کہیں سے صحیح نوکری مل نہیں رہی۔ اگر کسی نوکر پیشہ کے پاس جاتے ہیں کسی کام کے سلسلے میں، تو وہ بھی ہم سے رشوتیں مانگتے ہیں۔ ہم اپنی رشوتوں سے، ہم جھوٹ سے، غیبت سے اور ان غلط کاموں سے ہی نہیں نکل رہے، تو ہم دوسرے مسلمان کا کیا خیال رکھیں گے؟ اسی طرح میں آپ کو ابھی کہہ رہا تھا کہ سیریا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یا شام میں ہو رہا ہے، یا کشمیر میں ہو رہا ہے، ہم اگر کچھ کر نہیں سکتے تو ہم اپنے ان کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے دل کے ساتھ رو کے اللہ سے گڑ گڑا کے ان کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ رب
کریم ان کے لیے ان کی حفاظت فرما، اور وہی ہماری مائیں بہنیں ہیں. دیکھو ہم اپنے پاکستان میں کتنا آرام سے بیٹھ کے، کتنے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے کھانے کھاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. اگر آپ ایک تصور کرو اپنے، وہ دیکھو کہ وہ بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. جو کشمیر میں جن پہ ظلم ہو رہا ہے، ہر مسلمان کا بھائی ہے. تو پھر ہمارے دلوں میں وہ درد اس لیے نہیں ہے کہ ہر وقت حرام کاری اور غیبت، جھوٹ، رشوت لینا، ڈاکے ڈالنا، لوگوں کے حق کھانا. تو ہمارے دلوں سے یہ نفرتیں ہمارے دلوں میں بن گئی، اور ہم اس چیز سے ہی نکل رہے ہیں. ہمیں ایک سچا مسلمان ہونا چاہیے، جو اللہ اور اللہ کے محبوب کا حکم ہے اس طریقے سے. پھر ہمارے دلوں میں درد پیدا ہوگا کہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی نے کچھ کھایا یا وہ اس کی رات کیسے گزری. پھر ہمارا پاکستان بھی ٹھیک ہوگا، تمام امت مسلمہ بھی ٹھیک ہو جائے گی الحمدللہ. جی حضرت، جس طرح آپ نے فرمایا، یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. بحیثیت مسلمان بھی اب ہم میں یہ چیزیں بہت زیادہ سرایت کر گئی ہیں. جو بغض ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ ہے، حسد ہے، اور لائف ہی ہماری کتنی ہے. اب تو موجودہ دور میں تو ہم بات کریں تو ایک ایوریج لائف بھی تقریباً 50-55 سال رہ گئی ہے. تو کیا فرمائیں گے؟ میں آپ کے سوال کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں، اور تمام امت مسلمہ سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے. ایک جو میری ایک انداز ہے، ایک باتیں، نہ میں عالم ہوں، نہ کچھ ایسی باتیں کر سکتا ہوں کہ جو گھما پھرا کے باتیں ہوتی ہیں، اور جو بھی اچھی اور گلابی باتیں ہوتی ہیں، پیاری باتیں ہوتی ہیں. میں ایک سادہ باتوں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی حال میں ہی میری بیٹی فوت ہوئی ہے. 22 سال عمر تھی. اس وقت اس کی ڈولی اٹھانے کا ٹائم تھا. میں نے جنازہ اٹھایا. جب وہ زندگی اس کی تھی تو مجھے کہتی تھی پاپا یہ کرنا ہے، پاپا یہ کرنا ہے، پاپا یہ کرنا ہے. ماشاءاللہ ہر بات مانتے تھے، ہر بات اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے. لیکن بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی تھی کہ ہم اس کو منع کرتے، نہیں یہ نہیں کرنا. میں غصہ کرتا تھا، کبھی کیا کہتا، کہیں جانا ہوتا یا کچھ بھی تو اس کو غصہ کرتا تھا. اب وہ باتیں مجھے یاد آتی ہیں کہ میری بیٹی نے دیکھو میرے سے یہ چیز مانگی تھی اور میں نے پوری نہیں کی. ایسا نہ ہو، آپ سب سے یہی درخواست ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں افسوس کریں کہ بہن، بھائی، بیٹی، بیٹا، ماں، باپ کوئی دنیا سے چلا جائے. کندھا تو دشمن بھی آ کے دیتا ہے جنازے کو، اور مرنے کے بعد قدر اور قبر نصیب ہوتی ہے. قدر پہلے کرو انسان کی، مرنے کے بعد تو ہر کوئی قدر کرتا ہے. یہ آپ سب سے ایک بس میسیج ہے میرا کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کریں اور قدر کریں اپنے رشتہ داروں کی، رشتوں کی قدر کریں. اگر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے آپ اس سے معافی مانگ لیں، اور اپنے دل میں بغض نہ رکھیں. میرے بابا جی فرماتے تھے کہ کر پلا پلا پلا، بھلا کر کے بھول جا، اور جس نے تیرے ساتھ احسان کیا اس کو کبھی نہ بھولو. وہ احسان ہر جگہ پہ یاد کرو، ہر وقت یاد کرو کہ اس انسان نے میرے ساتھ اس وقت یہ احسان کیا تھا. تو اس کے عوض آپ کے دل میں اس کے لیے محبت بھی بڑھے گی، اور درجے بھی بلند ہوں گے آپ کے. اللہ پاک بھی راضی رہے گا، اللہ کا محبوب بھی راضی رہے گا. تو یہی بس میسیج ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں، نفرت نہ کریں، نفرتیں نہ پالیں. اس سے دل میں کینہ بغض بڑھتا ہے، اور اس سے ایک بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے انسان کے لیے. بغض کی ایک بیماری ہوتی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو محبت کرنے والا بنائے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز جتنے بھی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اصل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ جو جسٹس چینل ہے، اس کی ٹیم ہے، میرے پیارے بچے ریحان عباسی صاحب، ان سب کے لیے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. کہ آج اس ناچیز کے پاس آئے اور انہوں نے جو میرے سے سوال کیے، جس کے میں نے جواب دے سکے. آپ تک میں یہ سوالوں کے جواب دے سکا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی نہیں آئے گی میرے ان باتوں کی، لیکن آپ سمجھ جائیں تو بہتر ہے. اللہ سب کے درجات بلند فرمائے، اللہ کل مسلمانوں کی خیر فرمائے، اور ہمارے پاکستان میں اللہ پاک امن و امان پیدا فرمائے. ہمارے پاکستان کو اللہ پاک ہماری اس غریب عوام کے لیے سچے حاکم عطا کرے. آمین ثم آمین. اچھا قبلہ، آخری سوال اس حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی کڑا وقت آیا تو اس میں اس کڑے وقت سے انہیں نکالنے کے لیے، اس بحران سے نکالنے کے لیے صوفیہ اکرام کا بڑا کردار رہا. ہم بڑے بڑے بزرگان دین کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں. اگر مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جس طرح کردار، پھر آگے شاہ ولی اللہ کا کردار، پھر آگے آ کر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے جماعت علی شاہ صاحب، پھر اس کے بعد شاہ احمد نورانی صاحب کا جس طرح کردار رہا. اب اس دور میں، موجودہ دور میں مسلمان اتنا زوال کا شکار ہیں، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ صوفی ازم کا پیغام اس وقت کیا ہے؟ صوفی ازم کا پیغام تو یہی ہے کہ سب مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، سب کے دلوں میں اب ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. آج کل ہمارے
اللہ پاک ہمارے علماء کے درجات بلند فرمائے. کچھ علماء ایسے ہیں ہمارے کہ جو اور حکومتیں اور طرف سے جو وہ سوال جواب ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے اوپر چلتے ہیں. ہر عالم کی میں بات نہیں کر رہا, ایسے عالم ہیں کہ ہمارے کہ ماشاءاللہ آج بھی دیکھو تو ہر وقت اپنے اسلام کے لیے اس کے لیے دوڑتے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. لیکن کچھ علماء نے فرقہ واریت بنا دی ہمارے میں. صوفی ازم کا یہی ہے کہ سب سے پہلے انسانیت ہے, انسان کو انسان سمجھنا, پھر دیکھیں اللہ پاک ہماری ساری سختیاں پریشانیاں دور فرمائیں گے. صوفی ازم اس لیے ہے کہ ایک انسان کو اللہ والا بنا دے. انسان جو کامل ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کے تجھے رب یاد آ جائے, جس کے آستانے پہ آپ جاؤ تو آپ کو 5 وقت نماز ملنا شروع ہو جائے, آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دیا جائے. یہ عبادات کے درجے ہیں. لیکن سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ میرے مرشد مبارک سید نقیب اللہ شاہ باوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جب بھی بات کرتے تو کہتے ہیں بیٹا عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا. تو ہمیں خدمت کرنی چاہیے. صوفی ازم کا سب سے بڑا یہی ایک سبق ہے کہ دوسرے مسلمان کا خیال رکھنا, دوسرے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا. جو دلوں میں ہمارے نفرت بن گئی کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہے. کچھ دن پہلے, کچھ 2 سال 1 سال پہلے آپ سب نے دیکھا کہ سب مسجدیں بند ہو گئی, کون کس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. آج کل تو ایسا ماحول بھی ہے کہ خانہ کعبہ میں جا کے بھی ہم نماز نہیں پڑھتے اس امام کے پیچھے, مدینہ پاک میں بھی جا کے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آپ نے حدیث مبارک سنی ہوگی کہ مدینہ پاک میں جو ایک نماز پڑھے تو 50 نمازوں کا ثواب ہے, اور جو ایک خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھے تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. تو ہم سے دیکھو اللہ پاک اگر ایسے لوگ جائیں اور نمازیں نہ پڑھیں ان کے پیچھے تو ان کی نمازیں بھی پھر کتنی کم ہو گئی. وہ اپنی جماعتیں پڑھاتے ہیں, لیکن دیکھو اللہ نے خانہ کعبہ میں اللہ نہیں کھڑا کیا ہے, مدینہ پاک میں بھی اللہ ہی نہیں کھڑا کیا ہے ان کی طرف سے. لیکن ہم اپنے دلوں سے یہ نفرتیں نکال رہے ہیں, فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اللہ پاک ہماری ساری مصیبتیں, ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے. اور صوفی ازم کا سب سے بڑا یہی کام ہے کہ آپس میں جوڑیں, توڑے نہیں. اسی بات پہ ایک بابا فرید گنی شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرید نے اس کے لیے کینچی لے کے آئے. تو انہوں نے کینچی لے کے لیکن ناراضگی کا اظہار کیا کہ مجھے کینچی نہیں چاہیے, مجھے سوئی لا دو. وہ دوسرے دن گئے اور اس کے لیے سوئی لے کے آئے. تو اس نے کہا بابا جی میں آپ کے اس پہ نہیں پہنچ سکا, آپ کی اس بات پہ کہ آپ نے کینچی, دیکھو کینچی کام آتی ہے, آپ داڑھی بناتے, مونچھیں بناتے, بال بناتے, کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں کام آتی ہے. تو آپ نے کینچی سے انکار کیا, اس سے ناراضگی میرے سے اختیار کی, اور سوئی کا کیوں مانگی میرے سے. کہا بیٹا ہم کاٹنے والے نہیں, کینچی کاٹتی ہے, ہم جوڑنے والے ہیں. سوئی سے بندہ جوڑا جاتا ہے. تو ہمیں جوڑنا چاہیے, ہمیں جدا نہیں کرنا چاہیے. ایسے اخلاق بنانے چاہیے کہ اگر کسی غیر مذہب نے بھی ہمارے پاس آئے, آج کل پاکستان میں بھی ہر جگہ پہ ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, کہ آپ کا اخلاق دیکھ کے وہ کہہ دیں کہ ہمیں مسلمان ہونا ہے, ہمیں اسلام قبول کرنا ہے. یہی صوفی ازم ہے سارا. حضرت بہت بہت شکریہ. میں اپنی جانب سے بلکہ پوری اپنی ٹیم, پورے چینل کی جانب سے بہت متشکر ہوں کہ آپ نے ہمیں آج وقت عنایت فرما اور سیر حاصل گفتگو رہی آپ سے. ناظرین کرام, صوفیزم کے حوالے سے حضرت سے ہم نے کافی کچھ سیکھا, اور جو صوفیزم کا جو پیغام ہے مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ طریقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلاح انسانیت کو فروغ دینے کے لیے ایک ادارے کا قیام عمل میں لایا جسے خانیہ ویلفیئر ٹرسٹ ہم کہتے ہیں. اور جس طرح حضرت نے بتایا کہ اپنے تئیں شروع کیا اس کام کو, اپنی جیب سے, پھر آپ کے مریدین نے ساتھ کیا. لیکن ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو پابندی ہے کوئی ڈونیشن دینے پر. آپ لوگ بھی حصہ بننا چاہیں تو ضرور بنیے, نیکی کا کام ہے, کار خیر ہے, تو کار خیر میں جتنا حصہ بنتے جائیں گے اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرنے والا آپ سب کو عطا فرمائے گا. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.